क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर जिन्नात मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदें तो वो दुकानदार को बदले में क्या देते होंगे? क्या वो हमारी तरह पैसे देते हैं या उनके पास कोई और ऐसी दूसरी दौलत होती है जो मिठाई वाले के हाथ लगते ही कुछ देर बाद उसकी किस्मत बदल जाती है? और कभी आपने ये भी सोचा कि जिन्नात इंसानों की मिठाई में क्या तलाश करती हैं? क्या सिर्फ चीनी की मिठास, जायके का लालच या कुछ और जो हमारी आंखों से छुपी हकीकत है, मगर उनकी जरूरतों की बुनियाद है? क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान शादी के लिए मिठाई खरीदता है, तो रास्ते में जिन्नात ऐसी मिठाई के साथ क्या करते हैं? क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान बच्चों के अकीके के लिए मिठाई खरीदता है तो रास्ते में जिन्नात ऐसी मिठाई के साथ क्या करते हैं? क्या हो अगर आपने भी जिंदगी में कभी ऐसी मिठाई खाई हो जिसका असल खरीदार आप नहीं बल्कि कुछ जिन था? क्या उस मिठाई के बाद आपको रातों में बेचैनी, डरावने ख्वाब या किसी साए की मौजूदगी ने आपको खौफजदा किया हो? अगर ऐसा कभी हुआ है तो शायद आप समझ नहीं पा रहे कि मसला कहां से आया। वीडियो के आखिर में हम आपको एक दुल्हन और मिठाई का वाकया भी सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि मिठाई की किसी दुकान में ये 5 निशानियां देखो तो समझ जाना कि वहां सिर्फ मिठाई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी खरीदने आते हैं। मोहतरम नाजरीन, मिठाई की दुकान पर हर ग्राहक इंसान नहीं होता। कुछ मिठाई की दुकानें ऐसी होती हैं जिन पर रात के वक्त अजीब सा सकूत छा जाता है, जैसे नजर न आने वाले खरीदार वहां आते हों। कुछ मिठाइयां गिनती में कभी पूरी क्यों नहीं रहती? क्यों कुछ दुकानदार चुपचाप नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं मगर जुबान नहीं खोलते? शायद वो जानते हैं कि जिन्नात से सौदेबाजी जुबान खोलने वालों को पसंद नहीं होती। सवाल ये भी है, क्या ये सब शैतानी जिन्नात करती हैं या मोमिन जिन्नात भी इंसानों की चीजें खरीदते हैं? कौन जानता है कि उनकी नीयत क्या होती है? नेमत देकर जाते हैं या मुसीबत छोड़कर? असल राज अभी पर्दे में है, मगर याद रखें, हर मीठी चीज राहत नहीं होती और हर मिठाई के पीछे बरकत नहीं लिखी होती। कुछ खरीदो फरोख्तें ऐसी हैं जिनकी कीमत पैसे नहीं बल्कि इंसान की सुकून भरी जिंदगी बनती है। और वो दुकानदार जो उस सच्चाई से वाकिफ हो जाएं, वो जानते हैं कि कभी कभार उनके सामने वाला ग्राहक इंसान नहीं होता। कभी कभी हम अपनी दुनिया को बहुत सादा समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हर खरीदार इंसान होता है, हर लेन देन पैसों से होता है और हर दुकान पर आने वाला ग्राहक वही होता है जो नजर आता है। लेकिन क्या हकीकत हमें इतनी सादा होती है? हम आंखों पर भरोसा कर लेते हैं मगर आंखें हमेशा सच नहीं दिखाती, खास तौर पर जब बात हो रात के वक्त आने वाले उन खरीदारों की जिनके कदमों की चाप नहीं होती, मगर उनकी मौजूदगी दुकानदार के दिल में अनजाना सा खौफ भर देती है। ये खामोश खरीदार कौन होते हैं? वही जिन्नात के बारे में हमारी दादी अम्माओं ने कहानियां सुनाई थी। जिन्नात, जरा सोचिए, अगर कोई जिन वाकई मिठाई खरीदने दुकान में आ जाए तो वो पैसे कैसे देगा? क्या वो नोट निकाल कर रखता होगा या फिर उसके पास कोई ऐसी करेंसी है जो हमारी नजर में आम पैसा होती है लेकिन कुछ ही वक्त बाद अपनी असल शक्ल में वापस पलट जाती है? रिवायतों में यह बात बारहा आती है कि जिन्नात जब पैसे देती हैं तो वो दुकानदार को हकीकी लगती हैं, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है वो पैसे राख, पत्थर, कूड़ा या कुछ बेकीमत और बेकार चीज बन जाती हैं, जैसे किसी ने हकीकत पर पर्दा डालकर धोखे की चादर डाल दी हो। ये कैसे होता है? ये राज दो बातों की तरफ इशारा करता है। या तो जिन्नात के पास अपनी दुनिया का सरमाया होता है जो हमारी दुनिया में टिक नहीं पाता, या फिर वो इंसानी अशिया के बदले एक फरेब छोड़ जाते हैं क्योंकि उस सौदागरी में उनकी नीयत हमेशा खैर नहीं होती। लेकिन सवाल ये भी है कि वो मिठाई क्यों खरीदते हैं? क्या वो वाकई मिठास के शौकीन हैं
یا پھر ہماری مٹھائی میں کچھ ایسا ہے جو انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے؟ یہ سوال جتنا عام لگتا ہے اس کے پیچھے اتنی ہی خوفناک اور حیرت انگیز حقیقت چھپی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مٹھائی صرف ایک چینی، گھی اور خوشبو سے بنتی ہے، لیکن اصل اجزاء وہ نہیں ہوتے جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اصل اجزاء وہ ہوتے ہیں جو دلوں سے نکل کر اس خوراک میں جذب ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ بنانے والے کا ہو، بیچنے والے کا ہو یا خریدنے والے کا، ہر لمس اس خوراک کے اندر اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے، اور یہی اثرات غیر مرئی مخلوق کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز صرف مادہ نہیں ہوتی، اس میں روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اگر بنانے والی عورت ہو تو اس کی تھکن، اس کی پریشانی، اس کی محبت تک مٹھائی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اگر بیچنے والا خوش دل ہو تو برکت اترتی ہے۔ اگر اندر حسد، لالچ یا ہرس ہو تو نحوست مکس ہو جاتی ہے۔ اب سوچیں، ایک مٹھائی کی دکان پر روزانہ کتنے لوگ آتے ہیں؟ سینکڑوں ہاتھ سامان چھوتے ہیں۔ کوئی دعا دیتا ہے، کوئی دل سے بد دعا دیتا ہے، کوئی حسرت سے دیکھتا ہے، کوئی حسد سے۔ یہ سب جذبات اس خوراک میں ایسے جذب ہو جاتے ہیں جیسے پانی میں نمک۔ جنات کی دنیا انسانی جذبات پر چلتی ہے۔ وہ مٹھاس نہیں کھینچتی، وہ انسان کے اندر کی توانائی کھینچتی ہے۔ ایک پلیٹ مٹھائی جب شوکیس میں رکھی ہوتی ہے نا، تو وہ صرف خوراک نہیں ہوتی، وہ کسی کی حسرت، کسی کی خوشی اور کسی کی دعا کا مرکہ ہوتی ہے۔ یہی توانائی جنات کے لیے سب سے قیمتی خوراک ہے۔ وہ اس توانائی سے طاقت لیتے ہیں، اپنے آپ کو توانا رکھتے ہیں، اپنی دنیا میں اثر بڑھاتے ہیں۔ اور اگر وہ مٹھائی شادی کی ہو، عقیقے کی ہو یا خوشی کی کسی تقریب کی ہو، تو پھر اس کے اثرات اور بھی شدید ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں خوشیوں کے جذبات بھرے ہوتے ہیں۔ جنات کو خوشیاں بہت متاثر کرتی ہیں۔ وہ اسی خوشی کی قوت کو حاصل کرنے آتے ہیں، جیسے کوئی پیاسا پانی کے چشمے پر پہنچ جائے۔ لیکن یہاں ہی ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اگر مٹھائی بنانے یا بیچنے والے کے دل میں ہرس، لالچ، حسد، غم اور ظلم ہو تو پھر وہ مٹھائی منفی توانائی سے بھر جاتی ہے۔ ایسی مٹھائی جنات کی دنیا میں مزید قیمتی ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطانی جن منفی جذبات سے طاقت حاصل کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر حالات میں ایسی مٹھائی گھر میں آتے ہی بچوں کے مزاج بدل جاتے ہیں، گھر میں بلا وجہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، دروازوں پر آہٹیں سنائی دیتی ہیں، برکت غائب ہو جاتی ہے۔ یعنی جنات اپنی مطلوبہ توانائی لے چکے ہوتے ہیں اور بدلے میں گھر کو خالی چھوڑ جاتے ہیں، خالی برکت سے، خالی سکون سے، خالی خوشی سے۔ تو جنات مٹھائی کیوں خریدتے ہیں؟ شوق سے نہیں، ضرورت سے، مٹھاس سے نہیں، توانائی سے، خوراک سے نہیں، انسانی کیفیتوں سے۔ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلی ہوئی روحانی لہریں چنتے ہیں اور بدلے میں ہمیں وہ دے جاتے ہیں جو ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن محسوس ضرور کرتے ہیں۔ یہ راز ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب اصل سوال یہ ہے، کیا ہر مٹھائی کی دکان پر جنات آتے ہیں؟ نہیں، صرف 5 قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں جو بتا دیتی ہیں کہ یہاں خریدار انسان نہیں، جنات بھی ہیں۔ یہ بات عام کر دی گئی ہے کہ ہر مٹھائی کی دکان پر جنات آتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نہ ہر جگہ غیر مرئی مخلوق کی آمد ہوتی ہے، نہ ہی ہر غیر معمولی واقعہ کو فوراً جنات سے جوڑ دینا درست ہے۔ البتہ قدیم روایات، دکانداروں کے مشاہدات اور بعض بزرگوں کے تجربات میں چند مخصوص کیفیات کا ذکر ملتا ہے، جنہیں دیکھ کر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ خریدار عام انسان نہیں۔ یہ نشانیاں بہت محدود اور خاص ہوتی ہیں اور ہر جگہ بیک وقت ظاہر نہیں ہوتی۔ ایک کیفیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ دکان میں آنے والا خریدار انتہائی خاموش ہوتا ہے، سلام کا جواب نہیں دیتا، بات کم سے کم کرتا ہے، اور اس کی موجودگی کے باوجود فضا میں عجیب سا سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ نہ اس کے قدموں کی آہٹ واضح سنائی دیتی ہے، نہ ہی اس کے جانے کے بعد دروازے کے کھلنے یا بند ہونے کی آواز محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ آیا بھی ہو اور نہیں بھی۔
ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو بعض اوقات دکان میں رکھے برتن، ترازو یا مٹھائی کے ڈبے بلا سبب ہلتے یا اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں، حالانکہ آس پاس کوئی ہاتھ لگانے والا موجود نہیں ہوتا۔ دکاندار کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز تولی گئی ہو یا اٹھائی گئی ہو، مگر سامنے کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایسے خریدار عجیب اوقات میں آتے ہیں، خاص طور پر رات کے آخری پہر یا فجر سے پہلے، جب عام طور پر بازار سنسان ہوتا ہے۔ نہ وہ قیمت پر بحث کرتے ہیں، نہ بقایا مانگتے ہیں، بلکہ کبھی تو رقم رکھ کر فوراً غائب ہو جاتے ہیں اور پلٹ کر دیکھنے پر کوئی وجود سامنے نہیں ہوتا۔ ایک نشانی یہ بھی مشہور ہے کہ وہ مٹھائی کو ہاتھ لگائے بغیر پسند کرتے ہیں یا ایسی مقدار مانگتے ہیں جو عام انسانی خریداری کے اندر سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ بعض اوقات مٹھائی کم نہیں ہوتی مگر رقم مکمل مل جاتی ہے، اور کبھی مٹھائی کم ہو جاتی ہے مگر خریدار کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ آخر میں ایک کیفیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد دکان میں خوشبو یا ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، یا کبھی بے وجہ گھبراہٹ اور بوجھل پن آ جاتا ہے جو کچھ دیر بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب نشانیاں یقینی دلیل نہیں بلکہ محض مشاہدات اور روایات ہیں، جنہیں سنسنی خیزی کے بجائے احتیاط اور عقل کے ساتھ سمجھنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہر ان دیکھی بات کا تعلق جنات سے جوڑ دینا نہ دینی طور پر درست ہے نہ ہی عقلی طور پر۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی، سادہ مزاج، نرم دل اور نیت کی بہت صاف۔ اس کی شادی طے ہو چکی تھی، رشتہ پکا ہو چکا تھا، باتیں وعدوں سے نکل کر تاریخوں تک آ پہنچی تھی۔ اس کے دل میں خوشی بھی تھی اور ایک انجان سا خوف بھی، وہی خوف جو ہر نئی زندگی کے دہانے پر کھڑے انسان کے دل میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ شادی کی خوشی کو مٹھاس کے ساتھ بانٹا جائے تاکہ رشتوں میں شیرینی گھل جائے۔ وہ مٹھائی کی ایک پرانی مگر مشہور دکان پر گئی۔ وہاں اس نے بڑے اہتمام سے 5 خوبصورت ٹوکرے تیار کروائے، ایک دولہے کے لیے، ایک سسرال کے لیے اور باقی دوستوں اور خاندان والوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ دکان میں مٹھائیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، گلاب جامن، برفی، رس ملائی اپنی اپنی خاموش زبان میں مسکرا رہے تھے۔ لڑکی نے دولہے کے لیے تیار کیے گئے ٹوکرے میں سے ایک گلاب جامن اٹھایا، لمحہ بھر رکی، دل میں مسکراہٹ آئی اور اسے کھا لیا۔ پھر اس نے باقی مٹھائیوں پر محبت، خیر اور برکت کی نیت سے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ پھیر دیا، جیسے وہ اپنی نیک تمنائیں ان مٹھائیوں میں سمو رہی ہو۔ ٹوکرے بند ہوئے، پتے لکھے گئے، مٹھائی اپنے اپنے راستوں پر روانہ ہو گئی۔ لڑکی دکان سے باہر نکلی تو اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے اس نے کوئی نیک کام انجام دے دیا ہو، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ کچھ ہی وقت بعد اس کا فون بجا، سکرین پر دولہے کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دولہے کی آواز میں حیرت تھی، الجھن تھی اور ایک انکہی پریشانی بھی۔ اس نے بتایا کہ جب مٹھائی کا ٹوکرا گھر پہنچا، سب نے محبت سے اسے کھولا، مگر اندر دیکھ کر سب ساکت رہ گئے۔ ٹوکرا خالی تھا، بالکل خالی، نہ گلاب جامن، نہ برفی، نہ کسی مٹھائی کا نشان، جیسے کبھی وہاں کچھ رکھا ہی نہیں گیا۔ ڈبہ صحیح سلامت تھا، بند بھی تھا، مگر اندر کچھ بھی نہ تھا۔ لڑکی کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس کے ذہن میں ایک پرانی بات گونجی جو اس نے کبھی کسی بزرگ عورت سے سنی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات بے حد خالص محبت، نیک نیت اور جذباتی توانائی راستے میں ایسی مخلوق کو متوجہ کر لیتی ہے جو نظر نہیں آتی مگر اثر رکھتی ہے۔ وہ مخلوق مادی چیز نہیں بلکہ جذبات، نیت اور کیفیت کو اپنی خوراک بنا لیتی ہے۔ یوں مٹھائی تو غائب ہو جاتی ہے مگر اصل میں وہ محبت تھی جو راستے میں چوس لی گئی۔ یہ حکایت ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہر واقعے کو جنات سے جوڑ دیا جائے، بلکہ یہ سمجھاتی ہے کہ نیت، جذبات اور اعمال کو ہمیشہ حکمت، دعا اور توازن کے ساتھ جوڑنا چاہیے، کیونکہ ہر محبت کو نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہر نیکی خاموشی میں زیادہ محفوظ رہتی ہے۔